इन्नल हम्दलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाء वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम कि रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ तक फरमाया कोई चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मख्फी नहीं है, लेकिन यहाँ इनके बारे में तो ख़ास तौर पर ये रब्बे ज़ुल जलाल ने बात फरमाई कि इनके दिलों को पूरी तरह जान के मैं कह रहा हूँ कि ये पक्के मोमिन हैं, पक्के उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान कानू अहक़्क़ बिहा, ये ईमान के ज़्यादा हक़दार थे और इनके दिलों में मैंने ईमान को लिख दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके ईमान की इस गवाही के साथ साथ मैं तो आपसे ये भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके इन्हीं खूबियों की वजह से उनके ईमान को और उनके अमलो किरदार को, उनके गोया अक़ीदे और अमल को हमारे लिए एक मेयार करार दिया है कि उसी तरह का अक़ीदा अपनाओ जिस तरह का अक़ीदा सहाबा किराम का था। कि सहाबा किराम वो खुश नसीब हैं कि जिनके ईमान और अमल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मोमिन हैं, मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ने वाले, सदका खैरात करने वाले, ज़िक्र व अस्कार करने वाले, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, हज उम्रा करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, सारे नेकी के काम करने वाले इस दुनिया में एक से एक बढ़कर हैं, गुज़रे हैं, अब भी हैं, आइंदा भी होंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। लेकिन जितने ईमान की पुख्तगी, जितने आमाल की पुख्तगी हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की थी, उसका तकाबुल बाद में किसी उम्मती के ईमान और अमल से नहीं किया जा सकता। जो दर्जा उनके अमल का है, उनके इखलास की वजह से, उनकी लिल्लाहियत की वजह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की वजह से, जिनके इखलास की गवाहियाँ अल्लाह ने दे दी हैं, अब बाद के लोगों के पास इस किस्म की गवाही का कोई सबूत ही नहीं है। अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही भी दे दी, अल्लाह ने उनके आमाल की इखलास की गवाही भी दे दी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उनके आमाल के इखलास की गवाही दे दी। अब ये गवाही उनके बाद किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ गवाही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नसीबे में आई है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी का अमलो किरदार और किसी का ईमान उनके बराबर नहीं हो सकता। इमाम हज़रत अबू बकर बिन अय्याश का ये कौल मारूफ़ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है मिनहाजुस सुन्ना में, फरमाते हैं मा सबक़कुम अबू बकर बे कसरत सलातिन वला सियामिन वलाकिन बिशैन वक़र फ़ी क़ल्बिही, कि अबू बकर में जो फ़ौक़ियत है, पूरी उम्मत में जो अबू बकर का मुकाम और मर्तबा है, जो अबू बकर का दर्जा और मुकाम और मर्तबा है, फरमाते हैं वो सौम व सलात की वजह से नहीं, बाद में आने वाला मुमकिन है उसने नमाजें ज़्यादा पढ़ी हों, नफल ज़्यादा पढ़े हों, ज़्यादा नफली रोज़े रखे हों, तादाद के एतबार से वो कहीं उसके अमल ज़्यादा हों, लेकिन अबू बकर के अमल और अबू बकर के ईमान उसके मुकाबले में इसके अमर की कोई हैसियत नहीं। फरमाते हैं ये अबू बकर की हैसियत ये बड़ी हुई क्यों है? अमल की वजह से सिर्फ नहीं, वलाकिन बिशैन वक़र फ़ी क़ल्बिही, बल्कि ये वो एक चीज़ थी जो उनके दिल में जागुज़ी थी। उनके दिल में जो जागुज़ी चीज़ थी वो क्या था? वो ईमान था। ईमान की जितनी पुख्तगी, ईमान का जितना इस्तेहकाम और ईमान का जितना इखलास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ था, वो किसी और के नसीबे में नहीं है। यानी ईमान की बदौलत अमल तो किसी के गिनती के एतबार से बढ़ सकते हैं,
لیکن اللہ رب العزت کے ہاں بات کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور یہ اچھا عمل کرنے والے جس عمل کو اللہ نے پسند کر رکھا ہے وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام میں بھی سب سے اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لیکن اعمال کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ اصل چیز وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں فقد وجبت لکم الجنہ۔ اللہ اکبر! اہل بدر جو بدر میں شریک ہوئے تھے 313، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا ہے، اہل بدر کو دیکھ کے اللہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو تم عمل کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی بھی، کوئی کوتاہی ہوگی بھی، تو میں نے پیش بندی کے طور پر یہ عمل تمہارا مجھے ایسا قبول ہوا ہے، غزوہ بدر میں شریک ہو جانے کا یہ اتنا مجھے بھایا ہے، پسند آیا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور ایک لفظ ہے فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، فرشتوں میں تمہارے ہاں جو افضل فرشتے شمار ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! فرشتوں میں جو افضل فرشتے ہیں وہ کون شمار ہوتے ہیں؟ جبرائیل امین نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ جناب، فرشتوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو آپ کے تعاون کے لیے بدر میں شریک ہوئے تھے، جو آپ کے تعاون کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بدر میں بھیجا تھا۔ ہم فرشتوں میں بھی وہ سب سے افضل ہیں۔ اور مجھے بتلاؤ میرے بھائیوں اور سوچو کہ فرشتوں میں بھی وجہ ترجیح اور وجہ افضلیت وہ کیا ہے؟ ان کا بدر میں شریک ہونا۔ حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اللہ کے اطاعت گزار بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں بھی ایک کیٹیگری، ان میں بھی ایک درجہ بندی ہے۔ اور اب فرشتوں میں جب یہ کیفیت ہے تو کیوں نہ بدر والے اور بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رضا اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ برتری اور یہ فضیلت انہیں حاصل کیوں نہ ہو؟ جب فرشتوں کو یہ حاصل ہے یہی اسی بنیاد پر، تو اسی بنیاد پر اہل بدر کو کیوں یہ فضیلت حاصل نہیں ہے؟ یہی نہیں، آپ دیکھیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند امام احمد میں حضرت جابر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل النار رجل شہد بدرا، کہ جو آدمی بدر میں شریک ہوا ہے وہ بالکل جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! جہنم میں نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ تم پر میں راضی ہو چکا، میں راضی ہو چکا، تم جو چاہو عمل کرو۔ بتلاؤ اب ان کے مقابلے میں کسی اور کا عمل پیش کیا جا سکتا ہے؟ کسی اور کے عمل کا تصور کیا جا سکتا ہے جن کے اس ایک عمل پر اللہ اتنا راضی ہوا ہے کہ اللہ نے فرما دیا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو تم عمل کرو، میں نے پیش بندی پہلے ہی تمہیں بخشش اور مغفرت کا میں نے تمہارے ہاتھوں میں پروانہ تھما دیا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے متقی اور کسی بڑے سے بڑے کہہ لیجئے پرہیزگار، اس کا عمل کا کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ یہاں ایک وقفہ چھوٹا سا لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر دوبارہ یہیں سے بات آگے چلائیں گے
اور اس کا اہتمام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت جاگزین فرمائے۔ ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری کسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت۔ کیجیے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. ہر بدھ شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبد الحادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر۔ تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان و عمل کے مقابلے میں کسی کا ایمان اور کسی کا عمل اس کی کوئی حیثیت اور برابری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے جو انعام اور اکرام انہیں دے رکھا ہے وہ کسی کے نصیبے میں نہیں ہے۔ اہل بدر کے بارے میں آپ سن رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے بدری صحابہ کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دی، میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی جو بدر میں شریک ہوا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ احد من الذین بایعوا تحت الشجرہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ہاتھ پر حدیبیہ کے موقع پر میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی،
ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ بھی کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ اندازہ کریں، پہلے اعلان بدریوں کے بارے میں، اور یہاں صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ بھی سب کے سب، فرمایا کوئی بھی ان میں جہنم میں نہیں جائے گا، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت سے واقعات ہیں ان کے، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے ایک غلام تھے اور وہ اپنے مالک حضرت حاتب سے کچھ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، انہوں نے کوئی بڑی سخت سست بات کہہ دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہاں تک اس نے کہہ دیا، جناب یہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جائے جہنم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ جس طرح ایک آدمی تنگ پڑ جائے تو آج بھی یہ بات اور یہ جملہ کہہ دیتا ہے، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ سب کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کی ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے کہ جائے جہنم میں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ بدر میں بھی شریک ہوا ہے اور حدیبیہ میں بھی شریک ہوا ہے، وہ بدر میں بھی شریک ہوا ہے، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَیبِیَّةَ، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تو بدر میں بھی شریک ہوا ہے اور صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوا ہے، اور اللہ نے بدریوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ان پہ راضی ہو گیا، ان کے لیے میں نے جنت واجب کر دی، اور صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو تم کیسے کہہ رہے ہو؟ لہذا تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ دیکھیے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے حضرت حاتب کے غلام کو یہ بات فرمائی کہ تم جو کہہ رہے ہو بالکل غلط اور جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ان سے کوئی مسئلہ بن بھی گیا ہے، خطا ہو بھی گئی ہے، اسی حاتب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح مکہ کے وقت ایک بڑا جرم سرزد ہوا کہ انہوں نے راز افشا کر دیا، خط لکھ کے بھیج دیا اہل مکہ کی طرف، وہ تو حسن اتفاق سے اللہ رب العزت نے اطلاع دے دی، ورنہ وہ اگر خط پہنچ جاتا تو آپ کا راز افشا ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ظاہر کر دیا اپنے پیارے پیغمبر پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آگے کہا، حضور مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا کہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حاتب یہ بدر میں شریک ہوا تھا اور بدر والوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ یعنی کتنا بڑا جرم ہے، بغاوت ہے دوسرے لفظوں میں آج کے اسلوب میں اور آج کے تناظر میں، یعنی کسی فوجی راز کا افشا کر دینا، یہ ملکی بغاوت کے گویا کے مترادف ہے، لیکن اس بڑے جرم کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے جب پیشگی اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم بھی اس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ہے بدری صحابہ کا مقام۔ اسی لیے تمام صحابہ یہ بات فرماتے ہیں اور تمام ائمہ کرام عقائد کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کے مقابلے میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی، فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید راوی ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی ایک سونا احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے، سونا خرچ کرے، سونا کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ جنہوں نے جو کے دانے کے غلے کے یا آٹے کے خرچ کیے ہوں، ایک مد خرچ کیا ہو،
او نصیف ہو یا اس کے سے بھی نصف. یہ مد کتنا ہوتا ہے؟ علماء نے ذکر کیا 425 گرام کا ایک مد ہوتا ہے، اور نصف مد 212.5 گرام کا نصف مد. گویا کہ ایک پاؤ بھی نہیں ہوا نا نصف، تو آدھے پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ. اتنا دانا، اتنا آٹا صحابہ کا خرچ کیا ہوا، اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا ان کے ایک مد یا آدھے مد کے خرچ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ بتلائیں، بات کہ کسی آدمی کا کوئی عمل ان کے عمل کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ احد پہاڑ جو 6 میل کی مسافت پہ لمبا ہے، بڑا پہاڑ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، اس احد سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے. اس احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے نصف مد کے برابر بھی خرچ کیا ہوا اللہ اکبر برابر نہیں ہو سکتا. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ کے المستخرج سے یہ روایت فتح الباری میں ذکر کی ہے کہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ لو انفق مثل احد ذهبا كل یوم، اللہ اکبر کبیرہ، روزانہ احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے تو تب بھی ان کے نصف مد یا ایک مد کے برابر خرچ کیا ہوا آٹا، دانا، گندم، اس کے برابر تمہارا احد پہاڑ کا روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس درجے اور اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما، اللہ رب العزت نے اہل بدر کے بارے میں اور اہل حدیبیہ کے بارے میں اور نبی علیہ السلام نے علی العموم صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی، تو بعد کے امتیوں کا کوئی عمل کس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل تک پہنچ سکتا ہے؟ حضرت سعید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمرہ نور. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا وہ ایک غزوہ، ایک جہاد جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے کیا ہے، ایک غزوے میں جو شریک ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ساری عمر عمل کرتا رہے اور وہ عمر بھی اسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے. اللہ نے فرمایا ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی دعوت دی ہے. گویا 950 سال نہیں، 1000 سال تک یوں سمجھ لیجئے اگر کسی کو عمر دے دی جائے اور 1000 سال تک وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، نیکی کے سارے کام کرتا رہے، لیکن 1000 سال کی عمر کے عمل بھی ان کے ایک غزوے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ کس نے فرمایا ہے؟ عشرہ کے عظیم الشان صحابی حضرت سعید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میرے نبی کے صحابہ کو برا مت کہو. ہیں فلا مقام احدہم ساعتا مع رسول اللہ صلی اللہ